वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खंजरा पोस्ट। नाजरीन, पाकिस्तान की करेंसी में कमी का 24 साल रिकॉर्ड टूट गया। एक दिन में 25 रुपये फी डॉलर के हिसाब से कमी देखने में आई। शेख रशीद की गिरफ्तारी का खदशा, लाल हवेली पर कब्जे की नई साजिश तैयार। साबिक सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान के तहलका खेज इंकशाफात, पाकिस्तानी मामलात में अमरीकी मुदाखलत तश्त अज़बाम, ये और इससे मुतालिक दीगर अहम खबरें लेके आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि खंजरा पोस्ट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइए ताकि आपकी मशावरत और आपकी तजावीज़ की रोशनी में हम इस चैनल को बेहतर से बेहतर बना सकें। नाजरीन, पाकिस्तानी मैशियत इस वक्त इंतहाई नागुफ्तबे हालात में है। एक दिन में 25 रुपये के हिसाब से डॉलर की कीमत में कमी वाक़ हुई है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद तरीन शरह पे आज डॉलर 255 रुपये की हद क्रॉस कर गया और रुपए की इस डिवेल्युएशन की वजह से 3,250 अरब रुपए का बैरूनी कर्ज मजीद बढ़ गया पाकिस्तान के ऊपर। मई 1999 में रुपए की कदर में 9 रुपये 40 पैसे की कमी हुई थी, जो पाकिस्तान की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था और आज ये रिकॉर्ड टूट गया। हम जहाँ पे रहते हैं उस ज़मीन पर अक्सर हादसे तो होते हैं, मुआज़े नहीं होते। और एक तशवीशनाक बात लंदन से ये आई है कि बाहर से आने वाले लोगों को, बाहर से जो लोग रेमिटेंस भेजते हैं, उन्हें भी ये कहा गया है कि $100 से ज़्यादा एक दिन में पाकिस्तान नहीं भेज सकते। ये बात समझ से बालातर है कि यहाँ से जाने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन बाहर से जो लोग डॉलर भेज रहे हैं उन पर इस तरह की पाबंदी का मतलब क्या ये है कि हमारी अपनी कोई ताकतें हैं, हमारे अंदर कोई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो दानिस्ता मुल्क को दिवालियापन की तरफ लेके जा रहे हैं। बात समझ में आती है ये वही लोग कर सकते हैं जिनका सरमाया बैरून मुल्क है। डॉलर महंगा होगा तो उनके वसाइल में इजाफा होगा, उनकी दौलत में इजाफा होगा। जितने डॉलर महंगे होंगे उतनी उनकी दौलत बढ़ेगी। तो यकीनी तौर पे जिनके वसाइल बाहर रखे हुए हैं, जिन्होंने करप्शन और लूटमार का माल बाहर रखा हुआ है, उनका तो इसमें सरासर फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान है तो पाकिस्तान का और उन लोगों का है जिनका जीना मरना सब कुछ पाकिस्तान के साथ है। इसलिए लगता ये है कि ये अनासर जो इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, ख्वाह वो ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में हों, ख्वाह वो बिज़नेस कम्युनिटी की शक्ल में हों, जागीरदार हों, सरमाएदार हों या हुक्मरान तबका हो, ये सब एक क्लब के मेंबर हैं और इन सब का सरमाया बैरून मुल्क है। ये दुनिया का वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जिसके हुक्मरानों के वसाइल भी बाहर हैं, उनकी रहाइशें बाहर हैं, उनके इलाज मुआवजे बाहर होते हैं, उनके बच्चों की तालीम बाहर होती है। पाकिस्तान में तो ये सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं। नाजरीन, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं किसी मुल्क की तो डॉलर डिवैल्यू हो जाता है, लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टोटली तौर पर बंद हो चुकी हैं, इंपोर्ट्स का ये आलम है कि समंदर पे समंदरी जहाज़ खड़े हैं सब्जियां, फ्रूट और दीगर सामान लेके, लेकिन हमारे पास डॉलर नहीं है जो एक्सचेंज में देकर ये माल अनलोड कर सकें। इसके नतीजे में सब्जियां और फल जैसी चीज़ें सड़ रही हैं और उस पर डेमरेज चढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास डॉलर में अदायगी करने के लिए पैसा मौजूद नहीं है। उधर IMF का वफद 21 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान आ रहा है। वो इस बात का जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन को सामने रखते हुए किस हद तक IMF कर्ज दे सकती है नहीं दे सकती, इसका फैसला करने और इसका जायज़ा लेने के लिए
یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اس موقع پہ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک خوفناک بات کہہ دی۔ ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو گھیر رہا ہے اور اس کا نتیجہ اور اس کے اثرات جو ہیں افواج پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے، جو اس ملک کا واحد ادارہ ہے اور اس ملک کی سرحدوں کا محافظ ادارہ ہے۔ ادھر برطانیہ کے معروف اخبار فائنینشیل ٹائمز نے آج اپنی ایک بڑی ہیڈنگ لگائی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ پاکستانی معیشت ڈوب رہی ہے۔ عالمی میڈیا میں ہماری معیشت کے حوالے سے اس طرح کی منفی خبریں آ رہی ہیں، ان سے بے خبر ہمارے حکمران اس وقت ایک طرف میڈیا کو دبانے میں تو دوسری طرف ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو ٹھکانے لگانے اور اس کے لیڈر کو ٹھکانے لگانے کی کوششوں میں تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اور آئین شکنی کا کوئی راستہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، کوئی موقع جانے نہیں دے رہے ہیں، آئین کی روح کے خلاف ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اس سے بغاوت کر کے آئین سے کہیں نہ کہیں اس کی باریکیوں کے شیلٹر لے سکیں۔ شبر زیدی صاحب ماہر معاشیات ہیں، پاکستان کے اچھے اکانومسٹ ہیں، انہوں نے بڑی خطرناک بات کی ہے کہ پاکستان کی صورتحال وہی ہونے جا رہی ہے کرپشن کی وجہ سے جو مصر کی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہمارے پاس اب امریکی شرائط پہ قرضے حاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے، اور امریکی شرائط کیا ہے یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں، بھارت کے آگے سرنڈر کریں، اس کی مرضی پہ چلیں، روس، چین اور ایران سمیت پڑوسی ممالک کے ساتھ مخاصمت کا راستہ اپنائیں بجائے موافقت کا راستہ اپنا کے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے۔ اس موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے آج لاہور میں گورنر ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بہت سے معاملات سے پردہ اٹھایا ہے۔ ان کا فرمانا ہے کہ انہوں نے ملکی معاملات پر تشویش کا اظہار کیا، اور اس موقع پر انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، انہیں گرفتار کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، اس کے باوجود اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو اس کا سخت رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن حکومت کی کوئی دلچسپی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں ہے، جبکہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے اس سلسلے میں اپنی طرف سے دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس معاملے میں ان کی کوئی بات چیت نہیں چل رہی ہے۔ ناظرین، ایسے موقع پہ جب صدر مملکت بھی ان خدشات کا اظہار فرما چکے ہیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی اور کوشش ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ انہیں سلو پوائزن بھی دیا جا سکتا ہے اور انہیں زہر دے کے مارنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس بات کے خدشات بھی موجود ہیں جو اہل نظر حضرات اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے اندر جو مفاد پرست عناصر ہیں جو پچھلے 40 سال سے اس ملک کو گدھ کی طرح نوچ رہے ہیں، ان سب کا مشترکہ مفاد اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہر حالت میں بائی ہوک اور بائی کروک عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ انہیں گرفتار کرنے کے بعد انہیں پوائزن دے دیا جائے یا کسی اور طریقے سے مبینہ طور پہ راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت عمران خان وہ واحد شخصیت تھے جو انتہائی معاشی کرائسس کی صورت میں بھی ملک کو متحد اور یکجہت رکھ سکتے ہیں۔ عالمی سامراج جو ہمیں پہلے ہی ہمارے اس ملک کے ٹکڑے حصے بکھرے کرنے کی کوششوں میں شریک ہے، خدا نخواستہ ہم کسی ذاتی مفاد کی خاطر اس عالمی ایجنڈے کی تکمیل کا باعث تو نہیں بن رہے ہیں۔ یہ ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے، اور اگر نہیں سوچ رہا تو وہ یقینی طور پر پاکستان سے مخلص نہیں ہے۔ شیخ رشید نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ ملک ڈوب رہا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے، اور ایسے میں حکومت جو ہے، حکومتی پارٹیاں الیکشن سے فرار جا رہی ہیں،
وہ عمران خان صاحب سے جان چھڑانا چاہ رہی ہیں۔ ایسے میں عمران خان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پچھلے چند دن سے تسلسل کے ساتھ عمران خان صاحب کی ٹیم میں فواد چودھری صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے تھے، اور اس کے بعد جس طرح انہیں ایک بھونڈے طریقے سے کل گرفتار کیا گیا، یعنی جنگل کا ایک ایسا قانون جہاں سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، اس پہ گولیاں چلتی ہیں، لیکن اس کے FIR درج نہیں ہوتی، مگر ایک ادارے کے ایک سربراہ کو، ایک بیوروکریٹ کو، اس کی ادارے کے وقار اور آئین سے انحراف پر منشی کہنے پہ 15-16 گاڑیوں کا قافلہ اسلام آباد سے لاہور جا کے اس بندے کے خلاف ایک سینئر لائر، سپریم کورٹ کا ایک وکیل، ایک سابق منسٹر اور ایک بڑی پارٹی کا سینئر نائب صدر، اس کو نہ صرف گرفتار کیا جاتا ہے، گرفتار کر کے لاہور سے اسلام آباد لے جایا جاتا ہے عین دوسرے دن، بلکہ اس کو ہتھکڑیاں لگا کے، اس کے اوپر کپڑا ڈال کے، ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ایک وزیر اعظم کی FIR درج نہیں ہو رہی۔ یہ ایک جنگل کا قانون ہے۔ بالکل بینہ اسی طرح عمران خان جہاں تسلسل کے ساتھ پچھلے 2-3 دن سے اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے، ملک کی حالات خراب ہو سکتے ہیں، ملک کی معاشی حالت بدتر ہے، ایسے میں عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کا خدشے کا جو اظہار فرما رہے تھے شیخ رشید صاحب، اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ شیخ رشید صاحب کو گرفتار کرنے کی پیشن گوئی ہو رہی ہے، عین ممکن ہے آج یا کل تک انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے۔ نہ صرف انہیں گرفتار کیا جائے گا، بلکہ ان کی رہائش گاہ لال حویلی کو کسی نہ کسی طریقے سے سرکاری تحویل میں لینے کی کوششیں بھی جاری و ساری ہیں۔ اس سلسلے میں ادارے وقف املاک کو متحرک کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے ایک درخواست گزاری گئی ہے کہ رینجرز اور پولیس کی سپورٹ انہیں کی جائے تاکہ کل ممکنہ طور پہ لال حویلی پر دھاوا بولا جا سکے۔ ناظرین، شیخ رشید گرفتار ہوں، یہ بات اہم نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ کیا ہم ہر سچ بولنے والے آدمی کو پابند سلاسل کر کے ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ملک بھر میں صحافی احتجاج کر رہے ہیں، صحافیوں پر ارشد شریف صاحب کا قتل ہو، بہت سے صحافیوں پر جھوٹے مقدمات ہوں، میڈیا سے متعلق قوانین میں تبدیلی ہو، ان کو پابند سلاسل کرنا ہو، ان کو ہراساں کرنا ہو، ان کو ننگے کر کے پیٹنا ہو، اور اب بھی کچھ صحافیوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں۔ اس کے خلاف فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، وہ بھی احتجاج کر رہی ہے، اور ملک بھر میں چاروں طرف صحافی باہر نکلے ہوئے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پریس کلبس کے باہر سیاہ جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ انہیں اس ملک میں ریسٹ لانے، سکون لانے، ہم آہنگی پیدا کرنے میں ذرا بھی دلچسپی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس انٹرسٹ کو بڑھاوا دینے میں مصروف نظر آتی ہے حکومت۔ عمران خان کی گرفتاری ہو، نظر بندی ہو، یا اسے زہر دینے کا خطرہ، ان کی سیکورٹی میں کمی کی جا رہی ہے۔ قوم کو عمران خان نے انتباہ کیا ہے کہ یہ ملک آپ کا ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے۔ جنہوں نے باہر مال بٹور کے رکھا ہے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پریشانی آپ کو ہوگی، اس ملک کی بقا کے لیے آپ کو باہر آنا پڑے گا۔ یقینی طور پہ یہ ایک انتباہ ہے، اور اس میں پوری قوم کے لیے ایک واضح نشانیاں ہیں۔ باوثوق ذرائع کے مطابق بعض طاقتور عناصر نے عمران خان صاحب کو 3 شرائط پر فوری طور پر انتخابات کرانے کی آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ان کی شرائط یہ ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب احتساب بل کی واپسی اور کرپشن کے کیسز کی جو واپسی ہے اس کی ریسٹوریشن، اس کی بحالی کا مطالبہ نہ کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نیب قوانین کے خاتمے کی بات وہ نہ کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ارشد شریف شہید کے قتل کی کیس کی انکوائری کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں، اور خود ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی انکوائری سے دستبردار ہو جائیں تو فوری طور پر انتخابات کروائے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ آپ قانون کی بالادستی کے بجائے قانون کو بلڈوز کر کے طاقتوروں کے لیے صرف پسیج دینے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آخری سانس تک ملک و قوم کے ساتھ لڑوں گا، قوم کو نکلنا ہوگا۔
ناظرین، اس موقع پہ جبکہ ملک پوری ایک افراتفری اور پریشانی کی کیفیت سے دوچار ہے، ملک کے مایہ ناز بیوروکریٹ سابق وزیر سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے بڑا دھماکہ خیز انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رجیم چینج سے پہلے امریکن اسسٹنٹ سیکرٹری خارجہ رچرڈ مرسی اور رچرڈ آرمٹیج اسلام آباد آئے۔ وہ لوگ 10 سے 12 دن اسلام آباد میں رہے۔ اس دوران ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بقول شمشاد احمد خان کے مطابق ان لوگوں نے مذاکرات کیے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں رجیم چینج کا پلان طے ہوا۔ اس موقع پر رچرڈ آرمٹیج نے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب سے کہا کہ جس طرح کے آپ کے وزیر اعظم کی اپروچ ہے، اس طرح تو کل آپ لوگ سری نگر پہ نہیں دہلی پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور امریکہ آپ کو اس کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ اچھا گویا بقول شمشاد احمد خان صاحب کے ہم نے تشتری میں رکھ کے ملک امریکہ کے حوالے کیے ہیں۔ حیدر مہدی صاحب پاکستان کے ایک بڑے مایہ ناز دفاعی ریسرچر اور تجزیہ نگار ہیں۔ انہوں نے بھی مبینہ طور پہ عاصم باجوہ صاحب پہ یہ الزام حلف لگا کے یہ الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے ملک کو امریکہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اور اب جو شمشاد احمد خان کے ایلیگیشنز ہیں وہ بھی حیدر مہدی صاحب کے ان الزامات سے مماثلت رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں کسی اور تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔